अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में हम टीचर्स के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि टीचर्स का किरदार कैसा होना चाहिए। टीचर्स को वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें रहनुमाई की ज़रूरत है और बेहतरी की ज़रूरत है। मौजूदा दौर के हवाले से आजकल के दौर में क्या क्या स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं जिन पर टीचर्स को पूरा उतरना चाहिए और बच्चों का जिसमें भला हो सके, बच्चों की तालीम जो है वो बेहतर अंदाज में हो सके। मैं ये चाहती हूँ कि इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लॉकडाउन की वजह से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया और ई लर्निंग का सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। ऑनलाइन स्टडीज़ का आगाज़ किया गया। ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए हमारे बच्चे, ख़ुसूसी तौर पर छोटे बच्चे जो स्कूलिंग में होते हैं वो रेडी नहीं थे, उनकी तैयारी नहीं थी। उनके लिए ये फ़र्स्ट टाइम था, फर्स्ट चांस था। बड़ा मुश्किल लगा। कुछ ने तो इसे पिक कर लिया, लेकिन कुछ इसको पिक करने में अब तक नाकाम है। इस पर कैसे काम किया जा सकता है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो बच्चे हैं उन्होंने क्लास में बैठ के भी टीचर को ही फॉलो करना है, उन्होंने घर बैठ के भी लेक्चर जो लेना है वो टीचर का ही लेना है, यानी फॉलो उन्होंने टीचर को ही करना है। ई लर्निंग के जरिए से सिर्फ चेंज इतना आ गया कि ई लर्निंग का स्टाइल और है, तरीक़ाकार और है अपने लेक्चर को डिलीवर करने का, और क्लास में जैसे टीचर लेक्चर को डिलीवर करते हैं उसका तरीक़ाकार और है। अच्छा, क्लास का जो सिस्टम था वो तो यकीनन एक अरसा दराज से जारी था। बच्चे सीख भी रहे थे, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ भी रहे थे, जो नहीं पढ़ रहे होते थे उनको भी खींच खींच के टीचर्स अपने साथ आगे बिठा लिया, फर्स्ट रो में बिठा लिया, टीचर की नजर रहे बच्चे पर। अब जो ई लर्निंग का सिस्टम है, जो ऑनलाइन का सिस्टम है, उसमें कैसे टीचर्स बच्चों पर, खसूसी तौर पर वो बच्चे जरा थोड़े से जो कमजोर होते हैं पढ़ाई में, उन पर कैसे नजर रखी जा सकती है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। यानी आज का प्रोग्राम जो है वो टीचर्स के लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद है, जनाब मोहम्मद वकास शबीर साहब हैं, जिनके पास 10 से 11 साल का तजुर्बा है, जो कि टीचर्स के बड़े अच्छे ट्रेनर हैं और साथ में एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, कैसा महसूस होता है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है इस वक्त, बहुत ज़्यादा डिबेटेड टॉपिक है ये जो आपने बात की। टीचर्स का रोल पहले भी बड़ा अहम था, लेकिन अब जो सिनेरियो बना, पहले इसको समझने की जरूरत है। ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड। अच्छा, चलिए सबसे पहले तो हम आज के प्रोग्राम में ये बात करते हैं वकास शबीर साहब कि टीचर्स का क्या किरदार है। बहुत अहम रोल है, बताएं। आप टीचर्स के बगैर एजुकेशन को कैसे कंटिन्यू करेंगे? ठीक है, बिकॉज हमने एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि ये रोल है ही टीचर का, पढ़ाना। क्लासरूम में, जैसे अभी आपने अपनी इंट्रो में कहा कि पहले हमने एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट सेट किया हुआ था। क्या जब हमने टीचर हायर किए थे तो हमने जो करंट सिनेरियो है उसके लिए हायर किए थे? हमने तो कभी ऑनलाइन का सोचा ही नहीं था। ये जो अभी सिचुएशन क्रिएट हुई, और बच्चों में तो बिल्कुल नहीं था। और लर्निंग मेथोडोलॉजीज में बड़ा फर्क है, जो बात समझने की है। जैसे अभी आपने खुद ही कहा, क्लासरूम के एनवायरनमेंट में बच्चे को सिखाना आसान है, यहाँ पे बच्चे की टीचर के साथ जो इंगेजमेंट है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और जैसे आपने कहा, बच्चों में लर्निंग पैटर्न डिफरेंट होते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग रखना, बिल्कुल उनको टास्क ऐसा देना कि वो उसको समझें और परफॉर्म करके टीचर के साथ वापस इंटरेक्ट करें। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पेरेंट्स का। जो छोटे बच्चों के लेवल पे टीचर डायरेक्ट स्टूडेंट के साथ तो एंगेज नहीं होगा ना, वो किसके साथ एंगेज होगा? पेरेंट्स के साथ। तो वहां पेरेंट्स से रिएक्शन भी आता है, एक्सपेक्टेशंस है कि स्कूल जाते थे बच्चे हम फी भी देंगे, बहुत सारे फैक्टर हैं। अब ऑनलाइन में एक यहाँ माइंडसेट नहीं था, तो जो रेजिस्टेंस पेरेंट्स की तरफ से आता है, आपने वो कैसे हैंडल करना है? टीचर के पास सिर्फ पढ़ाने वाला डोमेन नहीं रहा, उसके पास कम्युनिकेशन, कन्विंसिंग पावर, चीजों को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके जाना और फिर एनालिसिस करना कि कहाँ पे लैग आ रहा है, गैप आ रहा है, उसको फिल कैसे करना है। तो मैं आपसे कहूँ, टीचर को अब ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। उसको डेली बेसिस पे अपने टास्क बनाने पड़ेंगे, प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, कैमरा फोकस मेंटेन करना पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपने स्क्रीन आवर्स को मेंटेन करना है, जो पहले नहीं था। तो आपने अपने आप को अपडेटेड भी रखना है, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे कि इंटरनेशनली क्या लर्निंग प्रैक्टिसेस बनाई जा रही हैं, सोशल मीडिया को यूज करते हुए, और फिर उनको बच्चों के साथ एंगेज करना। दैट इज द रिक्वायरमेंट। अपडेटेड रहना इज रिक्वायरमेंट। रिसर्च जो टीचर्स के एंड पे अनफॉर्चुनेटली पहले नहीं थी, तो मैं बीइंग अ टीचर ट्रेनर भी इस चीज को इंश्योर करता हूं। एक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वकास शबीर साहब
کہ پہلے ٹیچرز کلاسز میں جاتے تھے, لیکچر ڈیلیور کیا یا بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ پریزنٹیشن دی, بچوں کو سمجھایا اور قصہ ختم ہو گیا. اب کسی بچے کو سمجھ میں آیا ہے, کسی بچے کو نہیں سمجھ میں آیا, یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے جو کہ اینڈ پہ جب آپ کے گرینڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, جب آپ کا فرسٹ ٹرم کے ایگزامز ہوتے ہیں, تو پھر کہانی کھلتی ہے کہ بچے کے مارکس کیوں کم آئے اس سبجیکٹ میں, اور جو پیرنٹس ہیں وہ کمپلین دے رہے ہوتے تھے. اس میں کوئی ٹیچر کو چیک نہیں کر رہا کہ کیا ٹیچر نے لیکچر کو یا جو سبجیکٹ ہے اس پر آپ کے بچے کو یا پوری کلاس کو جو لیکچر ڈیلیور کیا ہے, کیا وہ خود اسٹڈی کرنے کے بعد کیا ہے یا اچلاؤ کام کیا اور اللہ حافظ پیریڈ پورا ہو کیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری طرف سیم ایز اٹ از اس کو ہم ای لرننگ میں لے آتے ہیں. اب ای لرننگ میں ٹیچر جو بچوں کو لیکچرز دے رہے ہیں, اب وہ بعد میں آپ کبھی بھی لیکچر کھول کے دیکھ سکتے ہیں, اس میں ٹیچرز کی پکڑائی آ گئی ہے کہ آپ نے پڑھ کے دیا تھا یا نہیں دیا. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہی بات میں نے کہا کہ اب جو ٹیچر ٹیکنالوجی, ریسرچ اور پریکٹس سے پیچھے ہٹیں گے وہ آبسلیٹ ہو جائیں گے, وہ اس سیٹ اپ سے مائنس ہو جائیں گے. اب یہ ایسوسیٹ ہو گیا آپ کی روٹین کے ساتھ. یہ میں نے گزارش کی کہ جو ریسرچ بیس ایکٹیویٹیز ہیں, کیمرا کی پریزنس ہے اور جو آپ کی ورکنگ ہے پوری کی پوری, وہ مانیٹرڈ ہے. لائک جو پیرنٹس پہلے کلاس روم میں جا کے ٹیچر کو آبزرو نہیں کر سکتے تھے, اب وہ آبزرو کر رہے ہیں. بیکاز جب وہ ریکارڈنگ پلے کرتے ہیں بچے کی اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, تو وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ سر یہ جو آپ نے میتھڈولوجی بتائی ہے اس کا ریفرنس دیجیے, یا جو یہ آپ نے کام کروایا ہے یہ کہاں ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو کیسے مینج کریں گے. تو یہ وہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اب بڑی کریٹیکلی مانیٹر ہو رہی ہیں, اور یہی ایک اس وقت چیلنج آ رہا ہے ان ٹیچرز کے ساتھ جو پرفارم نہیں کر پا رہے, بیکاز ابھی بھی وہ اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ ہیں کہ ہم کریں گے اپنا کام کمپلیٹ کریں گے اینڈ ریسپانسبلٹیز اوور. میری کل ایک بات ہو رہی تھی, وہ اسکول کی پرنسپل ہے اور ایک بڑے گروپ میں ڈائریکٹر ہے, وہ کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے ٹیچرز کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. ہم ڈیلی بیسس پہ ڈے اینڈ پہ 3 گھنٹے کا ایک سیشن کرتے ہیں کلاس وائز, سیکشن وائز, جہاں ہم چیزوں کو نکالتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں گیپ کے ساتھ, اور اس کے بعد ہم ان کے فردر جو لے آؤٹ بناتے ہیں کہ جی اس کو امپروو کیسے کرنا ہے. تو وہ جو ایک کنٹینیول امپروومنٹ والا فیکٹر ہے دیٹ از آلویز دیئر. اس کو مس کر کے ٹیچر کا سروائیول خطرے میں. اور اگر آپ کو کوئی کمپلین کرتا ملتا ہے کہ بینگ اے ٹیچر میں سفر کر رہا ہوں, تو آپ میک شور کیجئے کہ یا تو وہ ٹیکنالوجی سے پیچھے, یا وہ کسی میتھڈولوجی سے پیچھے ہے, یا وہ ریسرچ سے پیچھے ہے, یا وہ اپنے آپ کو امپروومنٹ کے فیز میں لے کے نہیں. اب اس چیز کا کیا حل ہے کہ بچے جو کہ ای لرننگ کے ذریعے اس ٹائم پڑھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں, لیکن بہت سے بچے ڈسٹرب ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا سلیبس آیا ہے, کیا ہوم ورک آیا ہے. یہ بتائیے محمد وقاص شبیر صاحب کہ وہ بچے جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا, جو مینٹلی طور پر ابھی بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ ہم نے اسی طرح سے پڑھنا ہے, ان کے لیے کیا حل ہے؟ اچھا, اس میں میم ایک چیز میں سمجھانا چاہوں گا آپ کے دیکھنے سننے والوں کے لیے. بینگ اے پیرنٹس ہماری رسپانسبلٹیز بڑھ گئی, بیکاز ہم نے ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ بنایا تھا کہ ہم صبح بچے کو تیار کر کے اسکول بھیجتے تھے, ہم کہتے تھے ہماری ذمہ داری پوری ختم ہو گئی. اس کے بعد بچہ واپس آیا, تھوڑا ریسٹ کروایا اور وہ ٹیوشن پڑھنے چلا گیا, یا اس کو کوئی ٹیوشن پڑھانے آ گیا, اور اس کے بعد ہم اس کی باقی روٹینز کو دیکھ رہے تھے. بالکل صحیح. ای لرننگ میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر کو صرف ڈیلیوری آف لیکچر یا اسائنمنٹ تک محدود رہنا ہوگا, پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بڑھ گئی. اب اس میں اگر آپ اجازت ہے تو میں کچھ ٹپس دے سکتا ہوں پیرنٹس کے لیے. دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے فیکٹر کو انشور کرنا ہے کہ بچہ صبح اسی طرح سے صبح اٹھے جیسے وہ اسکول جاتے وقت اٹھتا تھا. ٹھیک ہے, وہ اپنے اسکول ٹائم, کلاس ٹائم سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھے, فریش ہو, ریڈی ہو, اس کے بعد آپ اس کو مینٹلی پریپیئر کریں کہ بیٹا آپ کی کلاس سٹارٹ ہونے جا رہی ہے 8 بجے. پہلا فیکٹر. سیکنڈ فیکٹر از آپ اس کا انوائرمنٹ اسٹڈی اورینٹڈ بنائیے. جو ایمبیانس ہے, جو وہاں کلاس کا جس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے, اس کے سارے میٹیریلز وہاں موجود ہوں, وہاں شور نہ ہو. اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے, وہاں بچے یا فیملی ہے, وہیں پہ ٹی وی پلے ہو رہا ہے, تو بچہ تو نہیں پڑھے گا. آپ اس کو آئسولیٹڈ گھر کے اندر کوئی بھی ایسی اسپیس کریٹ کیجئے جہاں بچہ صرف پڑھے, وہ جو لیکچر والا انوائرمنٹ ہے. اچھا, پھر آپ اس کو آبزرو کیجئے کہ کیا وہ پڑھ رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بچہ ضد سے نہیں پڑھ رہا, ہو سکتا ہے جیسے ابھی آپ نے ہائی لائٹ کیا اس کو سمجھ نہیں آ رہا, تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیجئے. اس کے ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کیجئے کہ جی یہ 3 سبجیکٹ میں تو یہ بڑا اچھے سے انجوائے کر کے پڑھ رہا ہے, لیکن یہ 2 سبجیکٹ میں, ایک سبجیکٹ میں اس کو چیلنج آ رہا ہے. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے.
We have to be responsible for लेकिन this. इसके लिए पेरेंट्स को पढ़े लिखा होना जरूरी है ना. आप ये देखिए, हम ओवरऑल पूरे मुआशरे की बात कर रहे हैं, तो पूरे मुआशरे में तमाम पेरेंट्स तो एजुकेटेड नहीं है. बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका दही इलाकों से ताल्लुक है, उनको नहीं पता कि क्या सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है. और आजकल का जो सिलेबस है, जो बच्चों का कोर्स है, वो आपको पता है कि कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा रहा है तो कोई बिल्कुल ऐसे इसके अलावा पढ़ा रहा है. इंग्लिश मीडियम सिलेबस है सारा. तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी तरफ से मैंने ये जाती तौर पे कंप्लेन भी सुनी कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि स्कूल की तरफ से होमवर्क क्या भेजा जा रहा है. बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहां से गूगल से अपनी जो वीडियो क्लिप है उसको डाउनलोड करते हैं और जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें अपलोड कर दिया. अब ये तो तरीकाकार नहीं है पढ़ाने का बच्चे को. अगर बच्चे ने इसी तरह ही पढ़ना है तो फिर गूगल है सबके पास, स्कूल छोड़ दें. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा आपको ना फर्दर हेल्प करना चाहूंगा. ये जो मेथोडोलॉजी है, हम सोशल मीडिया यूज करते हैं. बिल्कुल करते हैं. अब विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद इससे फेमिलियर तो नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड, वो उसको बड़े कंफर्टेबली यूज कर पा रहे हैं. वो अपनी मर्जी से यूट्यूब भी एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, वो फेसबुक भी एक्सप्लोर कर पा रहे हैं. तो हमें थोड़ा सा मिक्स क्रिएट करना होगा. जो मैंने पहले कहा, अगर आप बात करते हैं ना, पढ़े लिखे बहुत सारे जो हमारे माशरे में सेक्शंस हैं, वो भी ये कहते हैं कि बच्चे को स्कूल भेजने का मतलब है ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाना, जबकि अदरवाइज ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाना. टीचर का रोल फैसिलिटेटर से ज्यादा नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा. अच्छा, अगर आपके पास लिटरेसी एंड पे इश्यूज हैं या अदरवाइज समझने के इश्यूज हैं, तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट समबडी के जो आपको असिस्ट करे. कि अगर अंडरस्टैंडिंग के चैलेंजेस हैं, वर्कशीट में समझ नहीं आ रहा, तो कॉन्टेक्ट योर टीचर. और यहाँ पे मैं कहूंगा जो स्कूल के हेड्स है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. उनको दोनों एंड पे अपना कम्युनिकेशन सिक्योर रखना पड़ेगा, पेरेंट्स के साथ भी और टीचर के साथ भी. ठीक है. अगर एक चीज पेरेंट्स से रिपीटेडली कंप्लेन आ रही है कि समझ नहीं आ रही, इसका मतलब है आपके कंटेंट में इशू है. आप अपने कंटेंट को चेंज कर लीजिए. जरूरी नहीं है कि अगर आपने कहा ऑक्सफोर्ड की बात की, ऑक्सफोर्ड की अगर इंग्लिश में होगा, इंग्लिश मीडियम में अगर होगा और पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर पा रहे, तो आप उसी चीज को उर्दू के साथ सपोर्ट कर दीजिए. लाइक आप ट्रांसलेशन करके दे दीजिए. अब उर्दू अंडरस्टैंडेबल है, उर्दू हमारा माशरा कहीं ना कहीं पढ़ लेता है, समझ लेता है. ठीक है, आप उसके लेक्चर बनाइए, अपने टीचर्स को एंगेज कीजिए कि उन्हीं एक्टिविटीज के उर्दू में लेक्चर बनाएं, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने का हल बताएं और वो वहां पे डाउनलोड करके दें. जो आपने कहा ना कि सोशल मीडिया की चीजों को वहां डाउनलोड करके शेयर करें, ये नामुनासिब एक्टिविटी है. वो सपोर्टिंग तो हो सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया कि हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, जिसको कहते हैं कस्टमाइज्ड कंटेंट बनाना, आपको कंटेंट को कस्टमाइज बनाना होगा. और जब तक आप वो नहीं करेंगे, आपको चैलेंजेस आते रहेंगे और वो जो कंप्लेंट्स की रेशियो है बढ़ती रहेगी. अच्छा, बच्चों की जो कंप्लेंट्स हैं ई लर्निंग में, लेक्चर्स लेने में, चाहे वो 1, 2, 3, 4 मैट्रिक तक या फिर इससे आगे भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल लग रहा है. क्लास में तो हम उठ के टीचर से पूछ लेते थे कि टीचर ये दोबारा बता दें, मिस ये दोबारा बता दें, लेकिन अब किस तरह से पूछें. उनका एक लिमिटेड टाइम है लेक्चर का, वो दिया और दैट्स इट, क्लोजिंग हो जाती है. उसका क्या हल है? नहीं, ये लिमिटेड नहीं होना चाहिए और एक्चुअली में हो भी नहीं रहा. मैं अगर आपको बताऊं, बाय एंड लार्ज अगर मैं बात करूं, तो टीचर्स ने कनेक्टिविटी बिल्ड कर ली हुई है. वो कहते हैं कि अगर आपको इस टाइम के बाद चैलेंज आता है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस. और अगर आप कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अगेन कहूंगा ये टीचर का लैगिंग एरिया. ठीक है. आपको ओपन रखना होगा अपना कॉन्टेक्ट नंबर स्पेशलाइज करके, जहां पेरेंट्स कॉन्टेक्ट करें और आपको उनके साथ इंटैक्ट रहना होगा. अगर आप उनके साथ इंटैक्ट नहीं है, तो पेरेंट्स की कंप्लेन बिल्कुल जायज है. बिकॉज वही बात, आपको पढ़ाने की ट्रेनिंग मौजूद है, पेरेंट्स को पढ़ाने की ट्रेनिंग नहीं है. ठीक है. वो यहाँ आपको असिस्ट करेंगे, सुपरवाइज तो कर सकते हैं, बट आपको उनको गाइड करना है कि जी अगर ये चैलेंज आता है तो उसका ये सोल्यूशन है. कोई ऐसा चैलेंज भी आएगा जो उन दोनों के लिए नया होगा, स्पेशली टीचर्स के लिए, तो फिर वही बात आती है कि फिर आपको रिसर्च करनी है और आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना. यहाँ मैं एक चीज टीचर्स के लिए क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि कोई भी चीज हर जगह फिट नहीं होती. ठीक है. आप उसको डिस्कस कीजिए, इसके एनालिसिस कीजिए और जो मेजॉरिटी को सूट करता है उसके मुताबिक उनके साथ शेयर कीजिए. सही. उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, ये बताइए, जैसे कि टीचर्स की आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक अरसे से कर रहे हैं, 10 साल हो गए, लेकिन मौजूदा जो सिचुएशन है, करंट डेज जो है, नाउ डेज, इनमें सिचुएशन टोटली चेंज हो गई. यकीनन बच्चों की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो गई और टीचर्स की डिमांड भी चेंज हो गई, टीचर्स का लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया, टीचर्स का लेक्चर डिलीवर करने का अंदाज भी बदल गया. आप क्या समझते हैं कि आजकल के टीचर्स को, मैं आपको टास्क दे रही हूं, ये आपका आज का प्रोजेक्ट है, चलें ऐसे ले लेते हैं, कि आजकल के टीचर्स को किस चीज की जरूरत है मौजूदा तकाजे को सामने रखते हुए? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा. जो भी टीचर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्टिव होना पड़ेगा.
اگر آپ کا یہ کلیم ہے بینگ اے ٹیچر کہ میں اپنے سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ ہوں لیکن مجھے ٹیکنالوجی کی چیزوں میں چیلنجز ہیں, تو آپ کو سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ ٹیکنالوجی سے سائڈ پہ ہوتے ہیں تو نہیں آپ آگے بڑھ سکتے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کوریا کی. کوریا نے آج سے 10 سال پہلے جب سکولز کی برانچز بننے کا کانسیپٹ آیا تھا, انہوں نے پیرنٹس کو بلا کے کہا کہ ہم آپ کو نہ یونیفارم میں باؤنڈ کرتے ہیں, نہ آپ کو بچے کی فیس کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, اور نہ ہی آپ کو بہت ساری ان چیزوں میں انگیج کرتے ہیں جو ہم اسکول کے بچوں کے لیے کرتے ہیں, بچے کو گھر میں پڑھا لیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے صرف ایک کیمرہ ایڈ کیا کلاس کے اندر, اور وہی جو کلاس میں چل رہا ہے وہ بچے گھر میں بیٹھ کے کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ٹیچر نے ریزسٹ نہیں کیا. جو یہاں پہ ریزسٹنس ہے کہ اگر ریکارڈنگ ہو گئی, غلطی ہو گئی تو کیا کریں گے والا معاملہ, ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کو ایسوسیٹ ہونا پڑے گا, پہلی بات. دوسری بات, آپ کو نئی نئی چیزیں کنٹینیوسلی سیکھنا پڑے گا. اور اس میں کچھ لوگ جھجک جاتے ہیں, ایگوئسٹک ہو جاتے ہیں کہ اگر میں پوچھوں گا تو میری انسلٹ ہوگی. آپ کو اس چیز کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا. آپ کو پوچھنا چاہیے, آپ کو ہیزیٹیشن نہیں آنی چاہیے کہ میں اگر پوچھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. پوچھیے, کسی سے کانٹیکٹ کیجیے, اپنے سے سینئر سے کانٹیکٹ کیجیے, اپنے ہیڈ سے کہیے کہ بینگ اے ٹیچر مجھے اس چیز میں چیلنج آ رہا ہے, مجھے ہیلپ کیجیے. صحیح. آن لائن اسسٹنس لیجیے, کورسز ہیں بہت سارے فری آف کاسٹ, بے تحاشا کورسز ہو رہے ہیں لرننگ میتھڈالوجیز کے اوپر. ریسرچ پیپر لکھے جا رہے ہیں, آپ پڑھیے. اس میں ریسرچ جب ایک ایڈوانس کنٹری میں ہو رہی ہے, جو وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں, ضروری نہیں ہے ساری چیزیں سوٹ کریں, لیکن آپ کو اگر 10 میں سے ایک چیز بھی آپ کی پرسنالٹی میں ویلیو ایڈیشن دیتی ہے اور آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے اپنا کام آسان کر سکتے ہیں, ضرور کیجیے. اور تیسری بات جو بھی آپ نے کہا کہ بچوں کے اینڈ پہ کمپین ہے نا, انگیجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ تبھی دور ہوگی جب آپ ان کو انگیج کرنے کی ایکٹیویٹیز کنسسٹنٹلی چینج کرتے رہیں گے. کلاس میں تھوڑا اور ہوتا ہے معاملہ, آن لائن لرننگ میں جب تک ایک چیز نہیں ہے نا تب تک بچے انگیج ہیں. جب آپ نے سیم چیز کو 3 دن لگاتار ریپیٹ کیا, چوتھے دن بچہ آپ کی بات نہیں سنے گا. یا تو وہ آن لائن کلاس میں سویا ہوا ہوگا, یا وہ بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ کے چلا جائے گا, بیکاز کنٹرول تھوڑا کم ہے. تو آپ کو ان کو نئی نئی ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے رہنا ہوگا. آن لائن کلاسز کیسی ہونی چاہیے؟ آن لائن کلاس سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں آن لائن کیا ہے, ای لرننگ کیا ہے, لیکن آن لائن کلاس کیسی ہونی چاہیے؟ ٹیچرز کی طرف سے میں بات کر رہی ہوں کہ ایک ٹیچر ہیں, وہ آن لائن لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں, کیسا ہونا چاہیے؟ اسٹیمولیٹ کرے اپنے آپ کو, پریزنٹ کرے کہ میں جس طرح سے کلاس روم کے اندر ہوں. بچوں کو پتا چلنا نہیں چاہیے کہ میرا ٹیچر اس وقت میرے سے دور بیٹھا ہوا. وہ تبھی ہوگا جب آپ آتے ساتھ, وہ دبکا بھی پھر آن لائن مارنا ہے. بالکل مارنا پڑے گا آپ کو کہیں نہ کہیں ایکٹیویٹی انگیج کرنی پڑے گی نا. فار ایگزامپل میں آپ کو کل کی ایگزامپل دیتا ہوں. وہ کہتی ہیں ٹیچر کہ جب میں آن لائن آتی ہوں سب سے پہلے میں سب کو کہتی ہوں گریٹنگ کرو. اب 1 by 1 جب سارے گریٹنگ کرتے ہیں تو جس کی گریٹنگ لو پیسٹ ہوتی ہے نا, میں کہتا ہوں آپ ابھی تک نیند میں ہو. تو بچے کو تھوڑا سا ایک ویک اپ کال جاتی ہے کہ نہیں, مجھے سنا جا رہا ہے, مجھے دیکھا جا رہا ہے. پھر آپ ایکٹیویٹیز میں کنسسٹنٹلی کہتے ہیں اچھا جی اب آپ اس کا جواب دیجئے, آپ کی طرف سے جواب نہیں آیا, اچھا جی یہ سو تو نہیں گئے. آپ انٹریکٹیو ہیں تھرو آؤٹ, یعنی یہاں آپ یہ نہیں کر سکتے, پراپر ہے, 2 way کمیونیکیشن بنانا پڑے گا آپ کو. اور میں کہوں گا کہ 60-40, ٹیچر کا کمیونیکیشن 60 ہوگا, اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ اکارڈنگلی اس کے جو باقی ریشو ہے وہ آپ کو ایڈجسٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ اس کو مینیج نہیں کرتے, زیادہ کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ کرے گا, ٹھیک ہے, آپ کو کم کرنا پڑے گا. آپ کو ماڈریٹر, آپ کو اس کے رول کے فیسیلیٹیٹر کے طور پہ لے کے جانا ہوگا. آپ نے ٹاسک دے دیا, ٹاسک دینے کے بعد انہیں کہا جی اپنے اپنے ٹاسک کیمرے میں شو کریں. جس کا ٹاسک آپ کو لگ رہا ہے اچھا, اس کو پریز کریں. جس کا نہیں ہے اس کو کہیں جی آپ کے لیے بھی ایک گفٹ ہو سکتا ہے اگر آپ بھی اپنا پریزنٹ کر کے دیں. جب بچے میں یہ شوق آئے گا کہ مجھ سے کنسسٹنٹلی ویک اپ کالز کے تھرو لے کے جانا ہوگا, اور اگر کوئی نہیں ہے, اگر آن لائن کلاس میں نہیں ہے, ڈسٹینس لرننگ ہے نا, تو ٹاک ٹو دیئر پیرنٹس کہ میں نے آج پوری کلاس میں یہ کام کیا, بچہ آپ کا انٹریکٹیو نہیں تھا, از ہی فزیکلی فٹ, بیمار تو نہیں ہے, بالکل. سیکنڈلی کیا اس کا انوائرمنٹ پراپر تھا, اور اس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں. اچھا بچے سے بھی پرسنلی کال کر لیں, جب آپ کی کلاس ختم ہو نا بچے کے ساتھ تھوڑی گپ شپ کر لیں کہ کیا مسئلہ ہو گیا, چیلنجز کیا ہے. جتنا آپ کانفیڈنس ڈیولپ کرتے جائیں گے, جتنی آپ چیزوں کو انگیجمنٹ فیکٹر میں لیتے جائیں گے, اتنا ہی آپ کا یہ کام آسان ہوتا ہے. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیچرز بچوں کو پڑھاتے ہیں, یقیناً ٹیچرز کا ایک روب دبدبا اپنی جگہ پر اور وہ ہونا بھی چاہیے, لیکن یہ جو حد سے زیادہ روب دبدبا ہوتا ہے اس سے بچہ باغی بھی ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے ایسا بھی اکثر دیکھا ہوگا, اور یقیناً اس دور سے ہم بھی گزرے ہیں, میٹرک ہم سبھی نے کیا ہے, تو جب سخت ٹیچر کلاس میں آتی تھی تو کوئی نہ کوئی واش روم کے بہانے, کوئی نہ کوئی چیز لینے کے بہانے, پانی لینے کے بہانے, کسی بہن بھائی سے کوئی بال پین بورو کرنے کے بہانے, زیادہ تر اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جو 40 یا 50 منٹس پیریڈ کے ہیں اس کو ہم گزار لیں بھائی, جب ٹیچر چلے جائیں گے ہم واپس آ جائیں گے. ایسا ہے نا,
میں یہ چاہتی ہوں کہ اور یہ کہنا چاہتی ہوں, باقی آپ بتائیے کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا کس حد تک ہونی چاہیے کہ ٹیچرز کے ساتھ بچوں کا جتنا فرینکنس لیول اچھا ہوگا بچہ اتنا ٹیچر کی بات کو پک کرے گا, لیکن اس فرینکنس لیول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ بات ہی نہیں سن رہا, ٹیچر آوازیں دے رہا اور بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیچر آواز دے رہے ہیں. اچھا, اس میں نا آپ کی اسی بات سے کہ جو ٹیچرز کے ساتھ ایک کمیونیکیشن اور جو ایک فرینکنس لیول ہے, اکثر میرے سے ٹیچرز کوسچن کرتے ہیں کہ ہماری کلاس میں نا کچھ شرارتی بچے ہیں, ہم ان سے بڑا تنگ ہیں. اچھا. اور کچھ ٹیچرز کہتے ہیں جی ہم تو جب کلاس میں جاتے ہیں, جو آپ نے ابھی کہا کہ تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. اب میں دونوں کو ایک چیز سمجھاتا ہوں, بچہ شرارتی نہیں ہوگا تو کون شرارتی ہوگا؟ ٹھیک ہے. آپ اس کو انگیج اتنا افیکٹولی کریں کہ اس کی وہ جو شرارت ہے وہ کلاس کی پروڈکٹیوٹی میں یوز ہو جائے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی, جو آپ نے بھی بات کی نا, جو بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہے, اب یہ فلسفی چینج ہو گئی. جو اس کے اوپر ابھی بھی کاربن ہے وہ پریشان ہوں گے. کون سی فلسفی؟ جو آپ نے کہا نا کہ بچے انٹریکٹ نہیں کرتے, کلاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب وہ ٹیچرز کے ساتھ انگیجمنٹ ہے. میرے بڑے اچھے استاد ہیں جن سے میں نے ایم فل میں پڑھا, وہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کلاس میں جانے سے پہلے نا پورے 10 منٹ دنیا جہان کی وہ باتیں کرتا ہوں جس کو وہ انجوائے کرتے ہیں. جب یہ کمفرٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وی آر لائک فرینڈس, اس کے بعد میں کلاس میں جا کے لیکچر ڈیلیور کرتا ہوں. اسٹوڈنٹس کو بچہ نہ کہیں. میں ایک بات اس کے فلسفی کے دیتا ہوں. اب میں نے ان بچوں کو, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی چیلنج ہے, وہاں ایٹیچیوڈ کا پرابلم ڈفرنٹ ہوتا ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم ایج کے اس فیکٹر میں ہیں, اس میں گورنمنٹ آفیسرز بھی ہوتے ہیں, پرائیویٹ میں بڑے کارپوریٹ لیول کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ ذرا ٹیچر کے ساتھ ایک گیپ کم کرنا چاہتے ہیں. ایج فیکٹر بہت زیادہ نہیں ہوتا نا. اسی طرح بچوں کے اینڈ پہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بچوں کی جب بات کرتے ہیں نا گیپ کم کرنے, اس میں سمپل ایک فلسفی ہے, آپ بچے کو پریز کرنا شروع کر دیں. ہم بچے کو ریوارڈ کرتے ہیں, اس میں فرق ہے پریز ورسز ریوارڈ تھیوری. پریز کا مطلب ہے اس کے کام کے اوپر اس کو پریز کریں, اور جہاں وہ تنگ کرتا ہے نا اس کو پھر کسی پریز کے اکارڈنگلی لائیں. ہم اس کو ریوارڈ پہ لے جاتے ہیں, کام اچھا کرو گے چاکلیٹ ملے گی, کام یہ کرو گے تو یہ ملے گا. اس کے بجائے آپ اس کو پریز فیکٹر میں جائیں اور پوری کلاس سے پریز دلوائیں. بچے میں جب یہ کانفیڈنس آئے گا کہ مجھے باقی سارے تو شرارتی کہتے ہیں, کام چور کہتے ہیں, یہ کون انسان ہے جو مجھے بار بار لوگوں سے جو ہے وہ پریز کروا رہا ہے. تو ایک ٹائم آتا ہے جب سائیکولوجیکلی وہ بچہ اس قابل ہو جاتا ہے, انڈرسٹینڈنگ لیول بنتا ہے, تو پھر وہ ٹیچر کے ساتھ انگیجمنٹ فیکٹر کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کرتا ہے. اور وہ جب وہ سٹارٹ ہوتا ہے نا پروسیس, وہاں سے پھر ٹیچر کی ون ون سچویشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر وہ بچے کو مولڈ کرتا ہے اس ایکٹیویٹی کے اوپر جس کو ہم ایجوکیشن ریلیٹڈ ایکٹیویٹی کہتے ہیں. جب تک یہ فیکٹر مسنگ ہے کوہرسیولی نہیں ڈیل ہو سکتا. اچھا, میں ایسا بھی محسوس کر رہی ہوں وقاص شبیر صاحب کہ ہمارے ہاں بچوں کو جب ٹیچرز کی طرف سے لیکچر دیا جا رہا ہے, ایک تو لیکچر دینے کا سٹائل ہے کہ آپ ویڈیو کال کر رہے ہیں, اور بھی بہت سے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں جس کے ذریعے سے بچوں کو لیکچرز ڈیلیور دیے جا رہے ہیں. آپ بھی یقیناً اس بات کو سمجھتے ہوں گے. ایک طرف تو یہ اچھا طریقہ ہے اور زبردست طریقہ ہے, میرٹ پر پورا آنے والا. ایک طرف یہ بھی طریقہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کر لیا, وہ ویڈیو آپ کی 30 منٹس 40 منٹس یا 50 منٹس کی ہے, اور پھر آپ نے اس کو اپنے گروپ میں سینڈ کر دیا اور ٹھیک ہے جی سب کو لیکچر ہو گیا. اب یہ جو ویڈیو والا جو لیکچر ہے اس سے بچوں کو پرابلمز آ رہی ہے, اور یہ جو لائیو آنے والا چکر ہے یہ بہترین ہے. یہ ہونا لائیو ہی چاہیے, آئیڈلی لائیو ہونا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ریکارڈڈ تو ہے کہ پوسٹ ایکٹیویٹی میں کہیں ہیلپ چاہیے تو پیرنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سپورٹیو ہوتا ہے, اور یہ لائیو ہی ہونا چاہیے. میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ لائیو انٹریکٹیو ہونا چاہیے. لائک اس میں اگر آپ آئے پڑھا کے چلے گئے تو وہ تو بچوں کو انٹریکٹ نہیں کرے گا, بچے کو اپنے ساتھ انگیج کرنا. آپ نے وہی جیسے میں نے کہا نا 60-40 کی ریشو ہے کہ اگر آپ نے 60% بچے کا 40% ٹیچر کا, ٹیچر بتائے اور بچوں سے پرفارم کروائے, اور اس کے بعد لا کے کبھی اسکرین پہ کسی ایک بچے کو کر دے, چلیں جی یہ بات ریپیٹ کریں, چلیں جی آپ یہ بات ریپیٹ کریں, آپ تب بھی کچھ ریزلٹ لے سکیں گے. ویڈیو کا تو جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وہ تو آن لائن بہت کچھ اسٹف موجود ہے, تو وہ تو فائدہ نہیں ہونے والا. اور پھر وہ پیرنٹس کو پڑھانے کی ٹیکنیکس نہیں پتا جو کہ ایک ٹیچر کو پتا ہے. ٹھیک ہے, لرننگ میتھڈولوجیز ٹیچر کے اینڈ پہ ہیں. ٹیچرز کی جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیچرز کو کیسا ہونا چاہیے, وہ ساری بات آپ کی بالکل درست ہے. محمد وقاص شبیر صاحب, بچوں کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو آپ کی آنکھ کے اشارے سے سمجھتا ہے کہ میں نے سبق یاد کر کے, ایک وہ بچہ ہے جو دبکا کھا کے کہتا ہے کہ اب میں نے کام, ایک وہ بچہ ہے جو تھپڑ کھا کے کام کو سمجھتا ہے. اب بچے کی کس طرح سے تربیت کی گئی ہے ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. یہ بتائیے وقاص صاحب
یہ 3 کیٹیگریز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے بالکل اپوزٹ 3 اور کیٹیگریز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور اس پر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں درست ہے. اب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کلاس کے لائک بچے، جن کو ٹیچر یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ پریفیکٹ ہیں، آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے، آپ نے بچوں کا ہوم ورک چیک کرنا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے بچے کی ایبلٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ٹیچرز کی طرف سے ایسا کہا جاتا ہے. ایک کیٹیگری ہو گئی. کیٹیگری نمبر 2 بچوں کی وہ ہے جس میں بچوں کو، پچھلے بچوں کو آگے ٹیچر بٹھا لیتے ہیں کہ بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، سامنے بٹھاتا ہوں، نظر رہے گی، بلیک بورڈ دیکھے گا، بار بار کام چیک کریں گے، ڈر ہوگا ٹیچر سامنے بیٹھی ہیں تو بچہ انگیج ہو جاتا ہے ٹیچر کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں نا دھکا لگایا بچہ چل پڑا. وہ کیٹیگری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم ای لرننگ میں یا آن لائن لیکچرز دینے کے دوران بچے چھن گئے ہیں؟ جو اچھے بچے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو اپنے لیکچر کو دیکھتے ہیں، جو ہوم ورک کرتے ہیں اور لائک بچوں میں آتے ہیں، وہ تو یقیناً پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں. لیکن جو وہ بچے ہیں جن کو دھکے کی ضرورت تھی، جن کو ذرا گھر سے بھی پریشرائز، کلاس میں بھی پریشرائز، اس میں بچے کا قصور نہیں ہوتا. ہر بچے کی کیٹیگری اللہ نے ہر بچے کو ایک سے دوسرے سے مختلف بنایا، وہ بچے پیچھے رہ گئے. ہے ایسا؟ یہ بالکل ہے. کافی حد تک یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ ٹیچرز کی طرف سے بھی کمپلین ہے کہ ہم ان بچوں کو جن کو زیادہ توجہ دے پاتے تھے اب وہ آن لائن کی وجہ سے نہیں دے پا رہے، اگنور ہو رہے ہیں. لیکن اس کی سیکنڈ سائڈ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے ریکویسٹ کی، ٹیچرز ان کے ساتھ پرسنلی بھی کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور کلاس کے دوران نا ان کو اسکرین پہ لے آتے ہیں، ایک کانسیپٹ بتایا اور بچے کو کہا کہ جناب اب آئیں اور آپ ایکسپلین کریں. اور جو پیرنٹس ہیں، پیرنٹس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم کنسسٹنٹلی رابطے میں رہتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کام ان سے کروانا ہے، یہ کل یہ کام ہونا ہے جو کہ ہم نے آپ کے بچے سے کروانا ہے، تو کائنڈلی آپ ہمیں سپورٹ کریں. اب اگر جہاں وہ کہتے ہیں کہ پیرنٹ سپورٹ کرتے ہیں یا کوئی بڑا بہن بھائی ایسا ہے جو ساتھ سپورٹ کرنے والا ہے، وہاں تو وہ بچہ کام کر رہا ہے. جہاں پیرنٹس بھی ہار مان جاتے ہیں نا کہ نہیں جی وہ تو ہماری بھی نہیں سنتا، ہم تو خود بڑے تنگ ہیں، ہم تو ہم سے پوچھیں کلاس میں اس کو آن لائن پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ فردر ہیلپ کریں، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سٹک ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں کر پاتے. لیکن ہم ان کے لیے پھر وہ، میں نے ایک ٹیچر سے پوچھا کہ آپ کرتے پھر فردر کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہم ان کے لیے کلیپنگ ایکٹیویٹی رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی سانگ پلینگ ایکٹیویٹی رکھتے ہیں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں جس میں ہم نے اسٹوڈنٹ آف دا ڈے کا ایوارڈ رکھا ہوتا ہے. ہم اس کو لامحالہ اسٹوڈنٹ آف دا ڈے کا ایوارڈ دے کے انگیج کر لیتے ہیں کہ جناب انہوں نے کام کیا. اب نہ کرنے سے، تھوڑا کام کرنے سے وہ بچہ جب ایک خوشی والا فیکٹر فیل کرتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ آتی ہے. لیکن جب میں ریکویسٹ کروں گا، پیرنٹس اور ٹیچر کی کوآرڈینیشن کے بغیر ایسے بچے پرفارم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بیکاز ان کو سپورٹ چاہیے، ان کو ہیلپ چاہیے، وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں سیکھیں گے. تو ایسے بچوں کے پیچھے ایک سخت سی اماں جو ہے نا وہ پیچھے بیٹھی ہونی چاہیے جب کلاس ہو رہی ہے، تاکہ اس کو ایٹ لیسٹ یہ پتا ہو کہ میں نے موجود ہونا ہے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا ٹائم لگے گا، وہ انگیج ہونے والے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، امپاسبل کچھ نہیں ہے، صرف آپ کو توجہ زیادہ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. موجودہ صورتحال میں یقیناً تمام لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. بہت سے لوگ جاب لیس ہو گئے، جو بزنس ٹائیکونز تھے وہ پریشان ہو گئے ہیں. یہ کوئی 1 یا 2 ماہ کا معاملہ نہیں ہے، اب تو اس کو 4تھا ماہ لگ گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وقاص شبیر صاحب کے گورنمنٹ کی طرف سے یہ آرڈرز آئے کہ اسکول فی جو ہے اس میں 20% آف ملے گا ہر اسٹوڈنٹ کو، لیکن اسکولز کی طرف سے اس پر امپلیمنٹ 30 یا 40% ہوا، اس سے زیادہ نہیں ہوا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کیا اسکولوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا بچوں کے ساتھ یا پیرنٹس کے ساتھ؟ میں اس میں آپ کو تھوڑا کانسیپٹ کلیئر کر دیتا ہوں. جو ایجوکیٹرز ہیں نا، ایجوکیٹرز میں اسپیشلی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، ان کو کہیں سے کچھ ایڈ نہیں ملتا. جو تو ایڈ فنڈڈ ہے ان کے لیے تو کمپیریٹیولی ایزی ہو گیا. ان کے ایکسپینسز تو وہی رہے نا، ٹیچرز کو سیلریز بھی دینی ہے، بلڈنگ کا اگر کوئی رینٹ ہے وہ دینا ہے، باقی سارے معاملات تو اپنی جگہ موجود ہے. اب پیرنٹس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ کیونکہ بچہ اسکول جاتا تھا تو تب تو ہم فیس دیں گے، اب بچہ اسکول ہی نہیں جا رہا، گھر پہ ہے، تو ہم اخراجات میں اس طرح سے بیئر نہیں کرتے. تو 20% میرے خیال میں آلریڈی ریلیف آپ کو مل چکا. وی ہیو ٹو سپورٹ دیم. دیکھیں ٹیچرز کی سیلریز اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ ان میں اگر آپ کٹ کر دیں سیلری تو وہ سروائیو کر سکیں. آئی نو ویری مچ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ورڈ ہیں، ٹیچر اس چیز کو لے کے ٹچی ہیں کہ جی اب ہماری ایفرٹ لیول ڈبل ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ہمارا ریوارڈ کم ہو گیا. تو وہ ایک ڈیموٹیویشن فیکٹر آلریڈی وہاں پہ موجود ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں جی اسکول نہیں دینا اور فیس نہیں دینی، تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بڑے بری طرح جو ہے وہ ہٹ کریں گے. دنیا میں آپ چلے جائیں، کہیں پہ بھی اتنا ریزسٹنس نہیں ہے جتنا ہمارے یہاں پہ ہے. جس طرح یہاں پہ کیمپین چل رہی ہیں کہ اسکول کے خلاف یہ سارا کچھ کرنا ہے،
یہ وہی اسکول ہیں, یہ وہی ٹیچرز ہیں جن کی وجہ سے آپ میں بہت سارے جو کامیاب لوگ آج اپنی زندگی میں سروائیو کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ٹیچرز کی وجہ سے ہی ہیں. دس از دا بیسٹ ٹائم. لیکن میرا سوال یہ ہے وقاص شبیر صاحب کہ یقیناً اس ٹائم مشکل ٹائم مجھ پر, آپ پر, اسکول پر, یونیورسٹی پر, کالج پر, ہاسپٹل پر, کسی منسٹر پر, چیئرمین پر, کسی بیوروکریٹ پر, سب پر آیا ہوا ہے. بالکل سب متاثر ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں گے یہ بہت ایزی ہے میں ریلیکس ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. اور یہ فیس صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. لیکن پاکستان میں اس ٹائم چونکہ ہم رہتے ہیں تو ہمیں دکھ زیادہ اس کا ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شوق سے لاک ڈاؤن نہیں کر رہا؟ ہمارے اس نرمی والے لاک ڈاؤن کے اوپر بھی تنقید کی گئی, آپ کو پتا ہے, اور ہم نے خود کی ہے, اس قوم نے خود کی ہے کہ جی 2 دن کیا ہوتا ہے, کرونا بھاگ جاتا ہے, 4 دن کرونا ہوتا ہے. یہ جو کرونا کا لاک ڈاؤن ہے یہ ہماری زندگیاں بچانے کے لیے گورنمنٹ نے لگایا ہے, جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں لگایا ہے. یعنی فار ایگزامپل میں 10 لاکھوں کے لیے یہ کہوں گی باہر شیر کھڑا ہے, ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے جانا ہے, ہم نے جانا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گا, ہمیں رسپانسبل ہونا پڑے گا, ہمیں اپنے ایٹیچیوڈ کو نا بہتر کرنا پڑے گا. ہم ہر چیز کو نا تھوڑا نیگیٹو پہ پہلے لے کے جاتے ہیں, پازیٹیو سائڈ پہ مجبوری میں لے کے جاتے ہیں. ہم ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں کہ چیزوں میں میری کتنی رسپانسبلٹی ہے. ہم انڈیویجولی اپنی رسپانسبلٹی پہ آ جائیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اگلے فیکٹر پہ جائیں, کریٹیسائز کرنے والے فیکٹر پہ. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہے, کریٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں. جب آپ اس فیکٹر کو ایکسپٹ کریں گے اور اپنے اینڈ پہ رول پلے کرنا شروع کریں گے, اور وہ رول ڈسکشن پہ نہیں ہوگا, وہ پریکٹیکلی ہوگا. میں آج بھی بہت سارے ٹیچرز کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہوں, اور اس میں کوئی مانیٹری فیکشن نہیں ہے. کہیں پہ بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ مجھے اتنا پے کریں گے تبھی ٹریننگ ہوگی. میں کہتا ہوں میں والنٹیئر کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ کانٹیکٹ کیجئے, ہم لرننگ میتھڈولوجیز کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا لاک ڈاؤن میں جو چیلنجز ہیں کہیں وہ جاب سے نہ چلے جائیں. جب مجھے وہ کہتے ہیں نا جی ہماری تو ایج اتنی ہو گئی, اب ہم کہاں سے موبائل اور لیپ ٹاپ یوز کریں اور آن لائن کلاسز میں انگیج ہوں, میں کہتا ہوں اپنے گھر میں کسی بندے سے ہیلپ لے لیجئے, وہ آپ کو سارا سیٹ اپ ریڈی کر دے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں پازیٹیولی اپنا رول پلے کرنا ہے, پریکٹیکلی رول پلے کرنا ہے. کرٹیسزم سے نکل کے, ڈسکشن سے نکل کے اپنے حصے میں آپ یہ ایک رول پلے کر رہے ہیں نا, آپ اویئرنیس کی کوشش کر رہے ہیں تھرو میڈیا, جتنے لوگ دیکھیں گے اس کے. اسی طرح میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں, میں سوشل میڈیا پہ اس کو بڑا افیکٹولی کوشش کرنے, اور اسی طرح سے سب کوشش کریں پریکٹیکلی, تو یہ چیزیں بہت زیادہ سموتھ ہو جائیں گی. ڈسکشن سے تو مسئلے نہیں حل ہوں گے, صرف ڈسکشن کرنے سے کیا ہوگا, آپ پریکٹیکلی کیجیے. آپ یہ بتائیں کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہماری عوام کی طرف سے بھی بہت ساری تنقید کی گئی کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کیوں کر دیا ہے, نہیں کرنا چاہیے. اسکول والے جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی ایسوسیشنز بنا لی ہیں. آپ نے دیکھا اس سے پہلے میں نے نہیں کبھی سنا تھا کہ اکیڈمیز کے چیئرمین بن گئے, بھائی پورے پاکستان کی اکیڈمی کے چیئرمین, اسکول کی چین کے چیئرمین بن گئے. اب ان تمام لوگوں نے اپنی اپنی مہم یہ چلانی شروع کر دی ہے کہ بھائی اسکولوں کو کھولو, اگر اسکولوں کو نہیں کھولتے, پریس کانفرنسز کی ہیں, اگر نہیں کھولتے تو ہم احتجاج کریں گے, یا جو بھی آگے معاملات انہوں نے اپنے لاہے عمل تیار کیے اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے. اگر فرض کے طور پہ گورنمنٹ اس چیز کی اجازت دے دے کہ بھائی اسکول کھول لیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس بھیجیں گے اپنے بچوں کو اسکول میں؟ یہ بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. جاپان آلریڈی یہ کر چکا ہے. جب وہاں پہ کرونا سٹارٹ ہوا تھا تو جاپان نے اسکول کھولے تھے. اچھا, جب کیسز کی ریشو جیسے اب ہمارے یہاں پہ ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہی ہے, تو انہوں نے اپنے فیصلے پہ نہ صرف معذرت کی بلکہ اسکول شٹ ڈاؤن کر دیا. نیوزی لینڈ کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. نیوزی لینڈ نے 2 دن پہلے لاک ڈاؤن کو ریووک کیا, انہوں نے ختم کر دیا, لیکن کچھ سیکٹر پہ ابھی بھی لاک ڈاؤن امپلیمنٹڈ ہے, اس میں اسکول شامل ہے, کیونکہ بچوں کا امیونٹی سسٹم اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اس کو ریزسٹ کرے. اچھا, اگر ہے بھی تو وہ جب گھر آئیں گے انفیکٹڈ ہو کے, تو جو گھر میں بوڑھے بزرگ ہیں یا جو آپ کے بیمار لوگ ہیں وہ ان کو انفیکٹ کریں گے. تو یہ جو انفیکشن کا جو ایک پھیلاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اور سکولز کے اینڈ پہ آپ کو پتا ہے ٹپکلی وہی بات کہ ڈسٹینسنگ کا جو ایک پیرامیٹر ہے اس کو مینج کرنا اسکول اونرز کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ ڈیمانڈ غلط ہے چیئرمینز کی جانب سے یا مختلف ایسوسیشنز کی جانب سے کہ اسکولوں کو اوپن کیا جائے, ہم ایس او پیز پر عمل کریں گے؟ کرنٹ سچویشن میں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ہولڈ کر لیجئے, بیکاز اب دیکھیں ہمارے ڈیلی کے جو کیسز کی ریشو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے, اور ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے. اس سچویشن میں اگر آپ سکولز کو اوپن کر کے وہاں بچوں کو اپنے ساتھ انٹیکٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیسیژن ہمیں بعد میں مشکل میں لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا ویٹ کر کے آئی وش کہ یہ چیزیں بہتر ہوں, ہم رسپانسبلٹی کے ساتھ اس کو ریڈیوس کرنے والے ایلیمنٹس کے اندر لے کے جائیں. دا مومنٹ یہ ریڈیوس ہونا شروع ہوتا ہے
یقین مانے میرا نہیں خیال کرتا گورنمنٹ کو اس میں کوئی فائدہ مل رہا ہے. ہم اکنامکلی بہت سارے چیلنجز میں جا رہے ہیں, جاب لیس ہو رہے ہیں لوگ, بہت سے پرابلمس کا شکار ہو رہے ہیں, اور جو ہیں جاب پہ وہ بھی جاب تھریٹ پہ ہیں, یا تو ان کو سیلریز کم مل رہی ہیں یا وہ آئے دن اسی چیز پہ ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جاب سے نکال نہ دیا جاؤں. تو آپ اس کو پہلے ریڈیوس کرنے میں اپنا رول پلے کریں. آئی گیس کہ یہ ریڈیوس ہوگا تو چیزیں آہستہ آہستہ نارمل لائف کی طرف چلی جائیں گی. چائنا نے بھی یہی کیا نا, جب وہ چیزوں کو نارمل لے کے گئے تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے گئے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہم اس کو ون گو میں نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ پھر اس کے ریزلٹس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے. اور فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہمارا ہیلتھ سیکٹر یا بہت ساری چیزیں آبادی کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا سپورٹڈ نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنے لارج اسکیل پہ مینج کر سکیں. آلدو گورنمنٹ بڑے اچھے میئرز لے رہی ہے, پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں بہت زیادہ رول پلے کر رہے ہیں, لیکن پھر ہم اس کے کانسیکوینسز کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنی ڈیمانڈ تو رکھ رہے ہیں اپنے کام کو سامنے رکھتے ہوئے, کانسیکوینسز کے لیے پھر ہمیں چیزوں کو مینج کرنے میں مشکل ہے. ایک اور ڈسکشن ہے جو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس پر مجھے اپنی رائے دیجئے. جو میرا ایک آپ سے یہ کوشچن ہے کہ میں کسی بھی اسکول کا نام نہیں لے رہی, لیکن بہت بڑے بڑے نام ہیں, مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ کا شعبہ ہے, آپ ایجوکیشنسٹ ہیں. وہ اسکول جو ہیں وہ بھاری اچھی خاصی فیسز بھی لیتے ہیں. پلے گروپ سے میں فیس کا حیران اور پریشان ہوں. اگر میں یہاں پہ فیکٹس اینڈ فگرز بیان کرنے شروع کروں کہ کہاں تک ایک ایک کلاس کے بچے کی فیس جا رہی ہے. اچھا جناب, 20-30 سال سے وہ چینز چل رہی ہیں, وہ برانڈز چل رہے ہیں, وہ بڑے نام چل رہے ہیں, جو لاہور میں بھی ہے, کوئٹہ میں بھی ہے, سرحد میں بھی ہے, KPK میں بھی ہے, یقیناً بے شمار ایسی چینز ہیں. 20 سال سے آپ اسکول چلا رہے ہیں, کیا 2 سے 3 ماہ یا 4 ماہ کا جو لاک ڈاؤن ہے اس میں آپ ٹیچرز کو سیلری نہیں دے رہے؟ کیا یہ انصافی ہے؟ نہیں. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کیا تعلیم جہاں سے نسلیں سنورتی ہیں وہی لوگ یہ کام کریں گے تو پھر زیادتی کرنے والے تو آپ خود ہیں. پھر رونا کس چیز کا کہ گورنمنٹ نے یہ کر دیا تو ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا. اچھا, اس میں آپ کو کلیریفائی کر دیتا ہوں. بہت سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو میں جانتا ہوں جو ٹیچرز کو 100% سیلریز دے رہے ہیں. بہت سارے ایسے بھی ہیں جو آپ نے جیسے کہا انہوں نے کٹ ڈاؤن کیے اور کچھ نے ہولڈ کیا ہوا ہے. یہ رسپانسبلٹی ان ہیڈز پہ بھی ہے, ان آنرز پہ بھی ہے کہ اگر یہ ٹف ٹائم آیا ہے تو وہ اپنے ایجوکیٹرز کو سپورٹ کریں, نہ تو وہ ان کو جاب لیس ہونے دیں اور نہ ہی ان کی سیلریز کو ہولڈ کریں یا کٹ ڈاؤن کریں, وہ ان کو پے کریں. اچھا, ایک بات اور یہاں پہ پھر آپ کلیریفیکیشن کے ساتھ ڈیٹیل سے آنسر دیجئے گا. جب ہم پرسنٹیج دیکھتے ہیں نا کسی بھی کام کی, فار ایگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے فیصد ٹیچرز کو سیلری ملی تو وہ ہے 30%, کتنے فیصد ٹیچرز کو سیلری نہیں ملی تو وہ ہے 70%. اب 30% والے کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے, ہم 70% والوں کو کاؤنٹ کریں گے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب آنسر دیجئے. میں اسی بات پہ آنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر نہیں ہو رہا نا تو اس میں پہلے نمبر پہ تو ہیڈز ریسپانسبل ہیں, ان کو پے کرنا چاہیے. اگر پیرنٹس کی طرف سے فی میں کوئی ڈیلیز یا چیلنجز آ رہے ہیں تو وہ آپ کا مسئلہ ہے. وہ ٹیچر آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے, وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ جیسے بھی مینج کریں آپ اس کو پے کریں. اگر تھوڑا آپ نے ریڈیوس کیا ہے تو اس سے کمٹ کریں کہ وہ آپ کو سرٹن ٹائم کے بعد پے بیک ہوتا جائے گا. یہ کٹ کرنا از ناٹ دی گڈ آئیڈیا, بیکاز جس طرح آپ نے کہا یہ ٹیچنگ ایک پروفیشن ہے جس کو جتنی رسپیکٹ دی جائے وہ اتنا کم ہے, اور آپ کو ان کو سپورٹ کرنا ہے. اور یہاں میں پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گا, میں بینگ اے فادر, میں اپنی بیٹی کی اگر فی پے کر رہا ہوں تو میں نے ڈیلے نہیں کیا, آلدو کہ مجھے اس میں تھوڑے کچھ چیلنجز آئے کہ مجھے جو کورس ورک ہے وہ لیٹ ملا, تو میں نے اس کو اس کے ساتھ لنک نہیں کیا. جو اس کی فی ڈپازٹ کی ڈیٹ تھی وہ اپنے ٹائم پہ پیڈ تھی. ریزن بینگ کہ وہاں پہ ٹیچنگ سٹاف ہے, وہاں پہ سپورٹیو سٹاف ہے, وہاں پہ اور 10 طرح کے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں ہماری اس فیس کے ساتھ لنکڈ ہیں. تو وی شوڈ سپورٹ ایز اے پیرنٹ ایز ویل. اور پھر ہیڈز کو بھی چاہیے کہ جہاں کوئی گیپ آ رہا ہے پیرنٹس کی فیس کی وجہ سے وہ اس کو اپنی ذات سے بیئر کر کے ان کو پے کریں, رادر دین کہ وہ اس کو ہولڈ کر لیں کہ جی ہمیں فیسز نہیں آ رہی تو ہم آپ کو پے نہیں کر سکتے. تصویر کا دوسرا رخ کچھ اس طرح سے میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر بیان کیا جائے پروگرام میں کہ اسکول ایک وہ جگہ ہوتی ہے یا اکیڈمی وہ جگہ ہوتی ہے, زیادہ تر اسکول اس میں آئے گا, وہ ہب ہے جہاں سے ٹیچرز بھی جا رہے ہیں, مزید پالش ہو رہے ہیں ڈے بائی ڈے. اب میں پروگرام کرتی ہوں, ہر پروگرام میں ایک نئی چیز سیکھتی ہوں. آپ لیکچرز ڈیلیور کرتے ہیں, ڈیلی کچھ نیا سیکھتے ہوں گے کہ اس بچے میں یہ پرابلم تھا, اچھا مجھے اب اس کو اس طرح سے ڈیلیور کرنا ہے. ٹیچرز میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے, یعنی ڈے بائی ڈے انسان نیا سے نیا کام اور اچھی بات سیکھتا ہے اگر وہ سیکھنا چاہ رہا ہو. یہ بندے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ بتائیے
کہ ایک ہب جہاں سے ٹیچرز بھی نکل رہے ہیں, جہاں سے اسٹوڈنٹس بھی نکل رہے ہیں, اس ہب میں ہی زیادتی ہونا شروع ہو گئی ہے, تو پھر آپ گورنمنٹ کو کس لیے کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی وجہ سے ایسا ہو گیا. دوسری طرف اسکول تو وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے تعلیم کو بانٹنا ہے. اسکول وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ نے اپنا بزنس کرنا ہے, اور بزنس بھی آپ تعلیم کے اوپر کر رہے ہیں. میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتی ہوں جو BA کر کے اکیڈمی کھول لیتے ہیں, FA کر کے اکیڈمی کھول لیتے ہیں, 3-4 ٹیچرز رکھتے ہیں, بچوں کی بھرمار ہے, چلو جی کام اچھا چل رہا ہے, خوب پیسے بن رہے ہیں. ہے ایسا؟ اچھا, یہ اگر ہے تو ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. ہاں, ٹیچنگ اگر نہیں ہے, اگر سے مراد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری جگہ پہ اب لوگوں نے گروم کر لیا. جب یہ چیزیں آئیں سوشل میڈیا پہ ڈسکشن میں آئیں تو لوگوں نے ٹیچنگ کے کورسز کرنے شروع کر لیے, لوگوں نے اپنی ایجوکیشن انہانس کرنا شروع کر لی. اگر میں نے BA سے سٹارٹ کیا تھا تو اب میں نے MA بھی کر لیا, اور MA کے ساتھ میں نے BEd اور MAd بھی کر لیا. وہ ایک علیحدہ قصہ ہے کہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ سٹارٹ کر لیا, وہ ایک علیحدہ قصہ ہے, وہ کر لیا. اچھا, اب اس کو ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو کمپرومائز کر لیں, آپ اس کو پے بیک کے نظریے پہ کمپرومائز کر لیں. اگر کسی نے غلط کیا وی شوڈ ڈسکریج. ٹیچنگ ایک فل فلیج پروفیشن ہے, اور ایک بہت بڑا پروفیشن ہے, یعنی یہ پیغمبری پیشہ ہے, اسٹریٹ فارورڈ. اور اگر آپ اس کے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ اس کو پے بیک بھی کریں گے. وہ اسٹوڈینٹس, وہ جو سارے لوگ ہیں, وہ کل کو آ کے آپ کو کہیں گے کہ آپ نے ہمارا فیوچر خراب کیا, اور لوگ کہتے ہیں. اب یہ ٹرینڈ جب سے ایجوکیشن کا سیکٹر گرو کرنا شروع کیا یہ کم ہو رہا ہے. اب لوگ پہلے پوچھتے ہیں کہ سر آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, آپ کے ٹیچرز کی کوالیفیکیشن کیا ہے. وہ اب آپ کے 9th کے بچے جو پڑھ کے گئے ہیں وہ 8ویں کے بچوں کو تو نہیں پڑھا رہے. دس از ناؤ ریموونگ سلولی. ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہوگا, بیکاز دیکھیں میم ہمارے پاس اپرچونٹیز اس طرح سے نہیں ہیں. یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوگی, ہونی چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے. جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا, میں ہر فورم پہ کہتا ہوں ٹیچر کا مطلب ہے فل ٹائم جاب, ایک پورا یہ پروفیشن ہے, اور جو اس کو نہیں کرتے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو تنگ ملیں گے. اور اگر نہیں کر رہے نا تو اب ان کو ریپلیس کیا جا رہا ہے, ان کو پڑھے لکھے پورے کورسز کے ساتھ لوگ ریپلیس کر رہے ہیں. تو ان کا سروائیور آلریڈی, یہ جو آپ کو اکثر کمپلین ملے گی نا میرا سیٹ اپ بند ہو گیا, میری اکیڈمی بند ہو گئی, میرا اسکول بند ہو گیا, آپ ریسرچ کیجیے گا, آپ پوچھے گا آپ کے ٹیچرز کی کوالیفیکیشن کیا ہے, تو آپ کو وہاں سے بھی آپ کا جواب مل جائے گا کہ جی FA پاس تھے, 15,000 روپے پہ سیلری پہ رکھا ہوا تھا. آپ پوچھتے نہیں آپ نے ایز اے ہیڈ کوئی کورس کیا ہے, اسکول مینجمنٹ کا کوئی کورس کیا ہے, وہ کہیں گے نہیں جی. نہیں, وہ یہ نہیں کہیں گے نہیں جی, وہ کہیں گے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے, تو حالات یہاں تک نہ وہ کہیں نہ کہیں آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے, اور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہو رہا ہے, لیکن ہمیں اسے ڈسکریج کرنا چاہیے. جو نان ریلیونٹ لوگ ہیں جب وہ اس پروفیشن سے نکلیں گے, اس سارے سیکٹر سے نکلیں گے, ہماری چیزیں خود بخود بہتر ہوتی جائیں گی. پرائیویٹ اسکول سسٹم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 2 کیٹیگریز ہیں نا, ایک گورنمنٹ سیکٹر ہے, ایک پرائیویٹ سیکٹر. پرائیویٹ میں 3 کیٹیگریز ہیں. ہاں, پرائیویٹ میں 3 کیٹیگریز میں ایک ہے انٹرنیشنل لیول کو کاپی کر کے جو چینز بنائی گئی. ٹھیک ہے. ایک ماڈریٹ ہے جو ان چینز کو کاپی کر کے فردر چینز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور تھرڈ ہے جو ہمارے تھوڑے انڈر ڈیولپڈ ایریاز کے اندر جو ایک اسکول بن جاتا ہے جس پہ ہم لکھ دیتے ہیں انگلش میڈیم اسکول, جو رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتا, گلی میں 3 ہوتے ہیں, ایک اسٹارٹ میں, ایک سینٹر میں. ایگزیکٹلی, اور وہ نارملی 2-3 بھائیوں کے ہوتے ہیں, یا وہ کیا ہوتا ہے کہ جی پرائمری, مڈل اینڈ میٹرک. ٹھیک ہے. تو وہیں پہ شام پہ ایک اکیڈمی بھی چل رہی ہوتی ہے. یہ جو چینز والا سلسلہ نا, چاہے وہ A کلاس میں آتا ہے جو انٹرنیشنل کو کاپی کر رہے ہیں جیسے آپ نے بھی کہا پرائیویٹ میں, اور ایک جو ماڈریٹ لیول پہ کر رہے ہیں, یہ دونوں کہیں نہ کہیں اپنی رولز کو بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں. بے شک آپ نے کہیں کہ وہ پرائیویٹ سیٹ اپ سے ارننگ کر رہے ہیں, لیکن وہ ایجوکیشن سیکٹر میں اپنا رول بڑا پازیٹیولی بڑے اچھے سے پلے کر رہے ہیں. لیکن جو تھرڈ ہمارے پاس ڈومین آتی ہے نا, اس کے اوپر ریگولیٹری کو اپنا چیک اسٹرانگ کرنا پڑے گا, کمیونٹی کو اپنا اسٹرانگ کرنا پڑے گا اس کے اندر. لیکن وہاں پہ آتا ہے جن کی اب پیئنگ پاور نہیں ہے, جو بڑے سکولز میں فی پے نہیں کر پاتے, گورنمنٹ میں وہ کہتے ہیں فیسلٹیز پراپر نہیں ہے, وہاں پھر وہ ان کو پریفر کرتے ہیں. بیکاز ایک بچے کو گلی سے اسکول میں جانا آسان ہے بجائے کہ وہ ایک وین کے ذریعے کسی ڈسٹینس والے اسکول میں جائے, تو پریفرنسز بن جاتی ہیں. بٹ اگین سوسائٹی, ریگولیٹری اور ہمیں انڈیویجلی اپنا رول پلے کرنا ہوگا. جو گورنمنٹ سیکٹر کے سکولز ہیں جہاں سے بچے پڑھتے ہیں لکھتے ہیں, اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں اور انہوں نے ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا ہوا ہے, وہ خود اپنے منہ سے اپنی سٹوری سناتے ہیں, اور میں ایسے لوگوں کو سلیوٹ کرتی ہوں. بہادر ہیں وہ لوگ جو اس بات کو فیس کرتے ہیں. نہیں تو آج کل آپ کسی بچے سے یا کسی کی ماں سے پوچھیں آپ کا بچہ کون سے اسکول میں جا رہا ہے, تو وہ پھر بتائے گی آپ کو چین کا نام کہ کون سے اسکول میں میرا بچہ جا رہا ہے. اسی طرح سے ایک عہدے پر بیٹھے ہوئے آفیسر کو جب آپ کوسچن کرتے ہیں کہ سر آپ کہاں پہ پڑھے تھے, انہوں نے کہا بھائی میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا تھا, ہمارے دور میں تو چھڑی سے پٹائی ہوتی تھی.
تو ابھی بھی ہے, گورنمنٹ سیکٹر تو ابھی بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے. یہ مسکنسیپشن ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ کام نہیں ہو رہا. آپ جائیے, ان کی ٹیچرز کی ٹریننگز ہوتی ہیں, اور پورا ایک ادارہ ہے پنجاب گورنمنٹ کا جو ٹیچرز کو ریگولر بیسس پہ ٹریننگ کروا رہا ہے. ان کو ماڈرن لرننگ پریکٹسز کے ساتھ پیڈاگوجی اور اینڈراگوجی کو جو لرننگ میتھڈولوجیز ہیں وہ بڑی تھورولی ان کے ساتھ ہو رہی ہیں. انٹرنیشنل بہت سارے ادارے ہیں جو ان کو کر رہے ہیں. میں نے ٹیچر ٹریننگ 4 سے 5 کورسز کروائے ہیں پرنسپلز کے, اور 25 سے زیادہ میں نے ٹیچرز کے کروائے ہیں. اور وہاں پہ بھی اب وہی بات, جو کچھ ہمارے سینئر ٹیچرز ہیں نا, ان میں تھوڑا سا چیلنج ہے سیکھنے کے حوالے سے کہ ہم تو ریٹائر ہونے والے ہیں انف. لیکن جو نئے ایجوکیٹرز اب آ رہے ہیں نا, پچھلے 10 سال میں جو لوگ وہاں پہ انڈکٹ ہوئے, وہ اپنا رول بڑا پازیٹیولی پلے کر رہے ہیں. اور وہ آپ جس طرح ابھی کہہ رہے تھے, وہ پوری کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ. وہاں چیلنج وہاں آتا ہے کہ وہ بچے ان ایریا سے ہیں جہاں پہ پڑھنے لکھنے کا ٹرینڈ ہی نہیں ہے. وہ ان کو پڑھائی والے سیکشن میں لے کے جانے کی طرف بڑے چیلنجز کا شکار ہے. پیرنٹس اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتے ہیں, یا بچے کا مائنڈ سیٹ ہے کہ میں نے میٹرک کر کے کرنا تو میں نے کوئی کام ہی ہے, میں نے کوئی کام ہی سیکھنا ہے. فی اس طرح سے پے نہیں کرتے ہیں تو اس طرح سے رسپانسبلٹی نہیں آتی. بٹ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ پڑھایا نہیں جاتا. آج کون سے لوگ ہیں جس پر بچوں پہ تشدد کیا جاتا ہے, بچوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, اسکول کی صفائی کروائی جاتی ہے؟ پھر یہ کون سے ٹیچرز ہیں؟ یہ وہ ٹیچرز ہیں جن کو ٹیچرز نے اسکول ٹھیکے پہ دیا ہوتا ہے. ہاں, جو ایکچوئل میں گارڈ ہے, ایکچوئل میں گارڈ ہے, ایکچوئل میں جو میٹرک پاس ہے, کوئی چھوٹا بھائی ہے تو وہ آئی ڈی یوز کر رہا ہے کس کی؟ بڑے بھائی کی. بڑے بھائی کا اپنا بزنس ہے, وہ سیلری بھی لے رہا ہے, اور چھوٹا بھائی کیونکہ جاب لیس ہے تو وہ اسکول رن کر رہا ہے. لیکن اس پہ بھی لاسٹ گورنمنٹ نے بڑا اچھا ایک ایکشن کیا تھا. انہوں نے مانیٹرنگ پالیسی بنا دی تھی کہ وہاں پہ مسٹری شاپنگ ہوتی تھی, ٹیچرز کو جا کے چیک کیا جاتا تھا, ریکارڈ چیک کیا جاتا تھا. تو یہ چیز بہت زیادہ ریڈیوس ہو گئی. اب یہ آپ کو ریموٹ ایریاز میں تو ملے گا, کسی دور دیہات کسی گاؤں میں تو ملے گا, بڑا ریئرلی. مین سٹیز میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں پہ فل فلیج ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, اور پچھلے 5 سال میں یہ چیزیں, اسپیشلی جب یہ لاسٹ گورنمنٹ نے یہ ایکٹیویٹی تھورلی سٹارٹ کی تھی, بہت زیادہ امپروو ہوا ہے. اور وہاں پہ اب بچوں کی جو ریشو ہے وہ بھی بہتر ہوئی ہے. میں نے گورنمنٹ کی ایک فیمیل اسکول کے ٹیچرز کی ٹریننگ کروائی تھی, تو ان کے اینڈ پہ بڑا پازیٹیو فیڈ بیک تھا کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے بچوں سے انڈیویجول سیشنز کیے, تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں باقاعدہ پڑھانے کے لیے ایفرٹ کی جاتی ہے. تو پھر ایک بچے نے کہہ دیا, وہ کہتا ہے جی ڈر کے مارے کرتے ہیں, کیونکہ اگر ابھی کوئی مانیٹرنگ والا آ گیا تو ان کو پتا ہے کہ جاب جا سکتی ہے, انکوائری لگ سکتی ہے. اچھا, یہ بھی بچوں کو تو اب وہ بچوں کو پتا ہے, بچوں کو دیکھیں بچے, کیونکہ بچوں نے آبزرو کیا جس طرح سے وہ تھوڑا سا ایک اسٹرکٹلی ڈیل کرتے ہیں. تو اب یہ چیز ختم نہیں ہوئی, لیکن بہت منیمائز ہو چکی. تو ٹیچرز کے اینڈ پہ یہ چیز کلیریفائی. اور دوسرا, سوشل میڈیا. ہر بندہ موبائل کے ساتھ ویڈیو بنا کے کرتا ہے. ٹیچرز کی جب وہ ویڈیوز وائرل ہوئی, جیسے آپ نے کہا مار پٹائی والی, تو اب وہ ٹیچر بھی ڈرتے ہیں. گارڈ کو رکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ بچہ موبائل اندر لے کے نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ وہ بات اگر کہیں پہ پریزنٹ ہو گئی, ڈسکس ہو گئی, تو ہیوملیشن ہے, انسلٹ فیل ہوگی. تو اب یہ چینج ہو رہا ہے معاملہ, دونوں اینڈ سے چینج ہو رہا ہے. تھرو ٹریننگز بھی ہو رہا ہے, تھرو پینلائزیشن بھی ہو رہا ہے, اور تھرو ڈسکشنز بھی ہو رہا ہے. تو جہاں جہاں فورمز میں گورنمنٹ اپنا رول بڑے اچھے سے پلے کر رہی ہے, میں پھر کہوں گا ہمیں ایز اے پیرنٹس ان کے ساتھ انڈکٹ ہونا پڑے گا. ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے. اگر پیرنٹس کی سپورٹ اور ٹیچر بھی سپورٹ کرے تو مار کٹائی کا لیول بہت کم ہو جائے گا. مار کٹائی تبھی ہے جب وہ بچہ کام ہی نہیں کر کے آ رہا, وہ لیٹ آ رہا ہے, وہ ان انٹینشنلی یا ان ولنگلی کلاس چھوڑ کے وہاں سے جانے کے بجائے پورا ایک پلان کے ساتھ بنک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ٹیچر کو سپورٹ کرنے کے لیے, بٹ گورنمنٹ لیول پہ ہو رہا ہے, اور یہ کام اب بہتر کرنے کی مزید کوشش ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وقاص شبیر صاحب کے جس طرح سے ہم یہ سنتے ہیں کہ 25 مارچ آ گئی ہے, ہمیں اس دن کو منانا ہے, جناب 12 ربیع الاول آ گیا, ہمیں اس دن کو منانا ہے, فخر کی بات ہے, منانا چاہیے. بچوں کو پتہ چلتا ہے اس دن میں کیا ہوا تھا, اس دن میں کیا ہوا تھا, قصے کہانیاں سٹوری ماجرا سب سنایا جاتا ہے. یہاں تک تو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے, یہ مینگو ڈے آ گیا, یہ یلو ڈے آ گیا, یہ آج بنانا ڈے آ گیا, ان ڈیز کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کون سا ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز کا نام اس کو دیا جاتا ہے. از دس ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز؟ اچھا, یہ جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ جو ہم انٹرنیشنل ماڈل کو یہاں پہ کچھ چینج کاپی کرتی ہیں, یہ بیسیکلی انٹرنیشنلی ہوتا ہے. وہ ایونٹس کو جس طرح برتھ ڈے پارٹی کو سیلیبریٹ کرنا, ڈفرنٹ تہواروں کو سیلیبریٹ کرنا, فادرز ڈے, مدرز ڈے,
ये इसी तरह वहां पे क्रिएटिविटी सर, स्कूल के हमको अंदर की वैलेंटाइन जाती डे है। को भी मनाना शुरू कर दिया है। किस कदर मैं ये कहूंगी कि अफसोस की बात है कि हमारा बच्चे कल्चर नहीं वैलेंटाइन है। डे को मनाने लगे, हमारा क्यों नहीं कल्चर मना नहीं कर है। रहे पेरेंट्स या टीचर? ये मैंने आपसे जो रिक्वेस्ट की ना, ये है कॉपी पेस्ट। लेकिन ये भी कॉपी पेस्ट तो बाहर का है ना, वैलेंटाइन हमने तो नहीं निकाला। कॉपी पेस्ट कर लिया, हाँ। और कॉपी पेस्ट कर लिया एक लिमिटेड क्लास ने, हाँ। जो एक लिमिटेड हमारी क्लास है, जो खुद को बोले बड़ा टॉप पे समझते हैं हर मामले में, उन लोगों की तरफ से जब किया गया तो जो हमारी मिडिल क्लास है ना, वो उनको कॉपी करती है। इंटरनेशनली उस तरह से कॉपी नहीं होता। ये चीजें क्रिएटिविटी के लिए हेल्प करती हैं, लेकिन इसमें बगैर पैसों के और बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व किए बगैर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो डे के बजाय अगर आपने क्रिएटिविटी डे सेलिब्रेट करना है ना, आप उसी बच्चे को कहें अपनी कॉपी में से एक एक पेज निकाले, आप उनकी गेमिंग एक्टिविटीज करवा दीजिए। आप वहां पे, हम जाते हैं ना जब गवर्नमेंट लेवल पे, आपको पता है गवर्नमेंट लेवल पे ग्राउंड्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, हम उनको कहते हैं यहाँ पे बच्चों की प्लांटेशन एक्टिविटी करवाइए। प्लांटेशन एक्टिविटी इज ए क्रिएटिव एक्टिविटी, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री में पौधे मिलते हैं, फ्री में आप उनको सारा दिन वहां एंगेज करते हैं, फिर आप उनको कहते हैं इन पौधों का ख्याल रखना है। तो ये भी तो क्रिएटिव एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जहां पे चीजें थोड़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव में जाती हैं, देखे सुने बगैर सिर्फ हमने करना है, और मैं इसको पर्सनली कहता हूं कि हमें इसे डिस्करेज करना चाहिए। हमें हर चीज को कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, और स्पेशली जहां पे पेरेंट्स ये ना हो कि बच्चे पेरेंट्स को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें कि उसकी अम्मा तो बहुत प्यारी है, जीन्स पहनती हैं, तैयार हैं, बगला चंगला है, हमारी अम्मा तो देसी है। तो हो रहा है, ऐसा ना हो रहा है, ये हो रहा है। और ये पेरेंट्स को अब ये रियलाइज हो रहा है ग्रेजुअली कि हमें बहुत सारी चीजें जो घर में हम टीवी ड्रामास की मद में जो एजुकेट कर रहे हैं, वही बच्चे से पाएंगे ना। जो मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज के लिए, अच्छा, जो अभी करंट सिचुएशन है, इसके लिए मैसेज देना चाहूंगा आपके इस प्रोग्राम की वसाजत से कि देखिए, ये हालात जो आए हैं, ये अनएक्सपेक्टेड हालात हैं सबके लिए। काइंडली आप सबके सब अपना रोल प्ले कीजिए, नेगेटिविटी फैलाने से गुरेज कीजिए। सोशल मीडिया का यूज ही एक काम के लिए हो रहा है कि सब गलत हो रहा है। पॉजिटिव साइड पे आइए, सेल्फ सेंटर्ड टोटके छोड़ दीजिए, आप प्रैक्टिकल कीजिए, डिस्कशन को छोड़िए, प्रैक्टिकल कीजिए। जो आपकी कैपेसिटी में है, लोगों के साथ मिलिए थ्रू कॉल्स, थ्रू सोशल मीडिया, और उनको समझाइए कि चीजें पॉजिटिव साइड पे लेके जाएं और बेहतरी आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आएगी, लेकिन आएगी। और मेरा रोल उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अपना रोल प्रैक्टिकली प्ले करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक है जी, वकास शबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। सेम टाइम सेम चैनल फिर से हाजिर होंगे। अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।